अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कहो कि वो माबूद बरहक जिसकी मैं इबादत करता हूँ वो अल्लाह है। अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है और ना वो किसी का बेटा है और कोई भी उसका हमसर नहीं है। यकीनन नाज़रीन, सबसे बड़ी ताकत जो है अल्लाह पाक की है। इंसान भी एक प्लान बनाता है और अल्लाह पाक भी एक प्लान बनाता है और कामयाब वही होता है जो अल्लाह पाक एक प्लान बनाता है। और जिसने भी इस हकीकत को चैलेंज किया है वो कौम, वो बादशाह बर्बाद ही हुआ है। नाजरीन, कुछ नई अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचानी हैं। एक तो ये कि मालाकांड से एक वीडियो रिलीज़ हुई है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसको मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था। उसमें 400 या 500 लोगों का मजमा था, तकरीबन इतने ही लोग थे। वो हलफ ले रहे थे आपस में कि अगर सिक्योरिटी इदारे बग़ैर वारंट, बग़ैर सर्च या अरेस्ट वारंट या गैर कानूनी तरीके से किसी के भी घर, यानी कि मालाकांड डिवीज़न की बात हो रही है कि किसी के भी घर अगर दाखिल हुए तो हम उसी मुतलका थानेदार या SHO या ASI SI जो भी होगा, हम उसके घर में घुसेंगे। और ये ऐसा हलफनामा लेने की नौबत क्यों आई? नाज़रीन, ये वो इदारा है, यानी कि थाना जो कल्चर है, ये वो इदारा है जो अवाम की फलाह व बहबूद के लिए बनाया गया है, ताकि मुआशरे में बिगाड़ पैदा ना हो, किसी के साथ जुल्म, नाइंसाफ़ी, बर्बरियत या हकूक़ की पामाली, इंसानी हकूक़ की पामाली ना हो। अगर किसी के साथ जुल्म व बर्बरियत हो, ज़्यादती हो, तो ये उस बंदे को, उस इंसान को या उस तबके को ये इदारा जो है वो रिलीफ़ देता है, इंसाफ देता है। बाकायदा तौर पर केसेस चलाए जाते हैं अदालतों में, तमाम एविडेंस और शवाहिद की बुनियाद पर फ़ैसला दिया जाता है ताकि लोगों को इंसाफ फ़ौरन चाहे देर से ही मुहैया हो। लेकिन अब सूरत हाल ये बनी हुई है, जिस तरह 25 मई से लेकर, यानी कि इमरान खान की हुकूमत रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से जो सूरत हाल बनी है और हमारी जो नई नवेली दुल्हन PDM तशरीफ़ लाई है, उसके बाद जो हालात पैदा हुए हैं, उसका जो है कुछ इलाके, कुछ लोगों पर बहुत ही, बल्कि पूरे पाकिस्तान पर बुरा इफ़ेक्ट पड़ा है। और कुछ लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि हम शायद अब भी किसी के कब्ज़े में हैं या किसी की हम जहनी ग़ुलामी कर रहे हैं। अब भी लगता है कि जैसे हम आज़ाद ही नहीं हुए, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो हक़ है वो आम आदमी से, एंकर से, एनालिस्ट जो होते हैं उनसे छीन लिया गया है। मीडिया पर पाबंदी, अब इस इदारे को सियासी इंतकामी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि ये लोग देख रहे हैं। और सबसे ज़्यादा ये जो इदारा इस्तेमाल हो रहा है वो है हमारा पंजाब। और पंजाब जो है पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा आबादी वाला और सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता और सबसे ज़्यादा जो है सबसे बड़ा सूबा है। ये पंजाब की सूरत हाल को देखते हुए कि जब भी चाहे ये इदारे, चूँकि जो चीज़ वो देख रहे हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ, जिस बिना पर उन्होंने ये फतवा ही समझ लें या आपस का जो उनका मुआहदा ही समझ लें जो हुआ है, पंजाब की सूरत हाल को देखते हुए कि जब भी ये इदारा चाहे रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे लोगों के घर दाखिल हो जाता है, बग़ैर सर्च वारंट के, बग़ैर लीगल कार्रवाई के, बग़ैर अरेस्ट वारंट के या बग़ैर किसी नोटिस के घर के अंदर दाखिल हो जाता है। अगर वो गेट ना खोलें तो गेट तोड़ देते हैं, अगर गेट ना तोड़ें तो दीवार फलांग लेते हैं, अंदर दाखिल हो जाते हैं, सामान की तोड़ फोड़ करते हैं, ख़वातीन की जो बेहुरमती होती है वो करते हैं और जो सामान कीमती होता है वो साथ उठा कर ले जाते हैं। और तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर एक बहुत लंबा ट्वीट किया जिसमें उसने तफसील लिखी। उस पर उसके असलम बेग, मियाँ असलम साहब हैं, वो उन्होंने ट्वीट किया था, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, टिकट होल्डर हैं, कि उसकी बेटी का जहेज़ लेकर चले गए, उसकी माँ को जो बेचारी कौमे में पड़ी है या शायद वेंटिलेटर पे पड़ी है, उसको तंग किया, उन्होंने घसीटा, उसको जलील किया। वो शायद शुगर की भी मरीज़ हैं। और उसके जो रिश्तेदार थे उसको भी जलील किया, उसको भी उठा कर ले गए, जेलों में डाला। ये सारे मामले पर
میاں اسلم صاحب نے ٹویٹ کیا تھا کہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے، یہ ایک واحد بندہ نہیں تھا، واحد پی ٹی آئی رہنما نہیں تھا کہ جس کے ساتھ یہ ہوا، سب کے ساتھ تقریباً 80 سے 85 جو پی ٹی آئی رہنما تھے جنہوں نے پارٹی عہدوں سے ریزائن کیا یا تحریک انصاف چھوڑ دی، سب کے ساتھ ہوا ہے۔ اس سے پہلے 9 مئی واقعے سے پہلے کیا ہوا، آپ شہباز گل کے ساتھ دیکھ لیں جو ہوا، فواد چودھری کے ساتھ جو ہوا، اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو ہوا، عمران ریاض صحافی وغیرہ، ارشاد شریف جس کے خلاف اتنے مقدمے قائم کر دیے گئے تھے کہ وہ بھاگنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ چلو یہ تو تھی 9 مئی سے پہلے کے جو واقعات تھے، وہ 9 مئی کے بعد کیا ہوا، جو بھی تحریک انصاف کا کارکن ہے یا رہنما ہے جو سوشل میڈیا پر زیادہ ایکٹیو ہے، پولیس ان کے گھر داخل ہو جاتی ہے، وہ نہیں ملتا تو اس کے والدین کو اٹھا لاتے ہیں، اس کے بہن بھائیوں کو اٹھا لیتے ہیں، ایج کا بھی کوئی کنسیپٹ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی اگر بچے کی ایج 10 سال ہے، 8 سال ہے، ایک چھوٹا خان کے نام سے مشہور ہے، ٹک ٹاکر ہے جو ویڈیوز عمران خان کے حق میں بناتا ہے۔ دیکھیں کوئی بھی انسان، کوئی بھی عوام میں سے کوئی بھی بندہ کسی بھی سیاسی پارٹی کا کارکن ہو سکتا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جو بھی پی ٹی آئی کا کارکن ہے یا حمایتی ہے یا سپورٹر ہے، اس کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، اس کو اٹھا لیتے ہیں، اس کو راستے میں روک لیتے ہیں، اس کو اغوا کر لیتے ہیں، اس کا سوشل میڈیا کے ذریعے جو بھی زیادہ بول رہا ہے تحریک انصاف کے حق میں وہ غائب کر دیا جاتا ہے، اس کے خلاف مقدمات بنا دیے جاتے ہیں، ان کے بیوی بچوں کو اٹھا لیتے ہیں، ان کے سامان کی توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ یہ سارا کچھ جو منظر اس وقت پنجاب میں بنا ہوا ہے، یہ سب مالا کنڈ کے لوگ دیکھ رہے ہیں، مالا کنڈ کی کیا ایون پورے پاکستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں، اور اس سارے معاملے کو سمجھتے ہوئے انہوں نے کل جو ہے یا 2 دن پہلے کی ویڈیو ہے، انہوں نے آپس میں مجمع اکٹھا کیا، مجلس لگائی اور معاہدہ کیا کہ اگر سیکورٹی اداروں میں سے کوئی بھی مالا کنڈ ڈویژن کے کسی بھی پی ٹی آئی کارکن یا کوئی بھی عام و خاص کارکن کے گھر یا عام آدمی کے گھر داخل ہوئے بغیر یعنی کہ انلیگل طریقے سے، تو وہ اسی متعلقہ ادارے کے جو عہدے دار ہوگا، ایس ایچ او، تھانے دار، اے ایس آئی، اسسٹنٹ اے ایس آئی جو بھی ہوگا، وہ عوام بھی اس کے گھر، وہ جتھا جو انہوں نے تیار کیا ہے، جتھا ہی سمجھ لیں، وہ اس کے گھر داخل ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس معاملے پر اداروں کو سوچنا چاہیے۔ یہ ادارہ جو ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا ہے، نہ کہ انتقامی سیاسی کارروائی کے طور پر استعمال ہوتا ہے، لوگوں کی، عوام کی تذلیل کر رہا ہے اب یہ ادارہ۔ تو پہلے تو لوگ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی بھی کسی کے ساتھ ظلم ہوا تو وہ اس ادارے سے رجوع کرتے تھے اور وہ اس کو فوراً انصاف ملتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے، اور یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا ایک ہم بحران کی طرف جا رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر پورے ملک میں اگر یہ چیز آواز اٹھنا شروع ہو گئی تو اداروں کی ویسے بھی اب اس وقت جو عزت بنی ہوئی ہے اس سے بھی مزید گر جائے گی۔ لوگ اب اس ادارے سے خوف کھانے لگے ہیں۔ پہلے لوگ اس ادارے کوئی بھی بندہ گزرتا تھا تو لوگ سلام کرتے تھے، عزت سے پیش آتے تھے، لیکن اب حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ پہلے اگر کسی کے گھر کسی بندے کو اریسٹ کرتے تھے تو جو اس متعلقہ جو گاؤں کے لوگ تھے یا شہر کے یا علاقے کے، تو وہ اس آدمی کو جو گرفتار ہوتا تھا اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے کہ شاید اس نے کوئی غلط کام کیا ہوگا یا کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی، کسی کا حق مارا ہوگا، اس لیے پولیس نے اس کو تھانے نے اٹھا لیا، اس کے خلاف مقدمہ قائم ہو گیا، اس سے تعلقات جو ہے نا وہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے تھے، تعلقات ختم کر دیتے تھے۔ لیکن اب جو بندہ گرفتار ہوتا ہے اور جب وہ چھوٹ جاتا ہے تو لوگ اس کو ہار پہناتے ہیں، یعنی کہ اتنا اب اس ادارے سے لوگوں کا یقین اٹھ چکا ہے، خوف میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ جب اس ادارے کا جو ڈالا ہے یا ویگن ہے یا پولیس وین ہے دیکھتے ہیں تو لوگ جو ہے نا یا تو خوف کا شکار ہیں، ڈر جاتے ہیں کہ یا اب کسی نہ کسی معاملے میں الجھا دیں گے، یعنی کہ نہ اس کی عزت تک نہیں کرتے۔ تو یہ ایک بہت ہی خطرناک معاملہ ہے جس پر ہمارے اداروں کو سوچنا چاہیے۔ ہماری امپورٹڈ حکومت جو ہے اس کی تو بات ہی نہ کریں، ایسے اداروں کو استعمال ہی وہی کر رہی ہے سیاسی انتقامی کارروائی کے طور پر، لیکن ہمارے ادارے کو تو سوچنا چاہیے۔ یہ اسلام میں ہے کہ آپ کا سردار، آپ کا آقا، اگر کوئی آپ کو
غلط کام پہ اکسائے تو آپ اس کا آرڈر جو ہے، حکم جو ہے نہ مانیں. یہ اسلام کہتا ہے. اب قانون میں کیا ہے یہ تو میں نہیں جانتا. جس عوام کے، قوم کے آپ محافظ ہیں، اسی عوام کو آپ ذلیل کر رہے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی پروموشنز کی خاطر یا ایک تھپکی لینے کی خاطر. تو یہ ایک بہت ہی بڑا آنے والے دنوں میں، مستقبل میں یہ چیز خطرناک ہو سکتی ہے. لوگ عزت کرنا چھوڑ دیں گے. کسی بھی معاملے میں آپ سے یہ انصاف کی توقع نہیں رکھیں گے، اور لوگ سڑکوں پر عدالتیں لگانے کی جو ہے نا کوشش کریں گے، لیکن آپ کے پاس نہیں آئیں گے. اور مہربانی فرما کر اس چیز پر جو ہے نا غور و فکر کی جائے. میرا یہ ویڈیو کسی اور طرف نہ لے کر جایا جائے، اور صرف اس تعمیری تنقید کے طور پر دیکھا جائے، اور معاشرے کی اصلاح کے طور پر جو ہے نا اس کو دیکھا جائے. ایک اور معاملہ ہے جی، IMF سے قرض، IMF سے شرائط. آپ کو یاد ہوگا کہ جب تحریک انصاف کا جو معاہدہ تھا IMF سے کامیاب ہوا، تو اس پر میں آپ کو ویڈیو دکھا سکتا ہوں، لیکن وہ کاپی رائٹ کا مسئلہ آ جاتا ہے. احسن اقبال صاحب نے شور مچایا تھا، غدار کہا تھا کہ آپ نے ملک پاکستان کو بیچ دیا، پاکستان کے اثاثے بیچ دیے، اسٹیٹ بینک بیچ دیا، ادارے بیچ دیے، یہ وہ. حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا. عمران خان نے کچھ ادارے چھڑوائے تھے، اور کچھ شرائط IMF کی ماننے سے انکار کر دیا تھا عمران خان صاحب نے. لیکن اب اس سے بھی سخت معاہدوں پر الحمدللہ کہا جا رہا ہے کیا، اور اس کو کامیابی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. اسحاق ڈار صاحب نے بھی اس پر الحمدللہ کہا. پاکستان کے تمام جو سرکاری اثاثے ہیں ان کو، قومی اثاثے، بیچا جا رہا ہے، اور شاید 5 یا 6 ارب کی جو ڈیل ہے، ڈالر کی ڈیل، وہ کرنے جا رہے ہیں. اور معاہدہ جو ہے تکمیل کے قریب ہے. پاکستان کے ایئرپورٹس، ملتان ایئرپورٹس، GT روڈز اور بینکس وغیرہ، اور پاکستان کی جو بیرون ملک فارن کنٹریز میں جو خاص بڑی بڑی تاریخی عمارتیں ہیں، ان کو آلریڈی پہلے ہی بیچا گیا ہے. اور موٹر ویز بیچے جا رہے ہیں، مطلب ان کو لیز پر دیا جا رہا ہے. اور اسحاق ڈار صاحب کا میں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ویڈیو بھی شیئر کی تھی کہ اس نے کہا، حامد بھی نے کہا کہ کیا آپ پاکستان کے جو اسلام آباد ایئرپورٹ ہے آپ لیز پر دے رہے ہیں؟ کہتا ہے کہ نہیں، ہم اس کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں. تو یہ اسی طرح کے جملے بول کر عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ بے وقوف لوگ وہی بنتے ہیں جن کی تعلیم نہیں ہے، یا شعور نہیں ہے، یا جن کو سمجھ نہیں ہے. اور کوئی بھی اگر ٹیپیکل لفظ ہو، یا کوئی ایک جملہ جس کو سمجھانے کے لیے اگر یہ سمجھتے ہو کہ عوام کو سمجھ نہیں آنا چاہیے، تو وہ انگلش میں بولتے ہیں. یہ آپ لوگ نوٹ کیجیے گا. تو کچھ اور بھی خبریں تھیں. عمران خان کا کل کا جمیل طاہر کے ساتھ انٹرویو، وہ آپ کو اگلے ویلوگ میں بتاتا ہوں، کیونکہ 10 سے 12 پوائنٹس ہیں اس کے، کویشچن اینڈ آنسرز ہیں، وہ میں آپ کو اگلے ویلوگ میں بتاتا ہوں. یہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے. اب تک اتنا ہی. مزید اگلے ویلوگ میں. تب تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.